Yesterday we discussed political philosophy, and one of the question of political philosophy, that's equality. About equality, there is a concept that is called equal distribution of wealth. यानी इक्वालिटी के लिए जो इकदामात उठाने की ज़रूरत है, उसमें पहला कदम ये था कि दौलत जो है वो शहरियों में बराबर तकसीम की जाए। तो इसमें क्या जो हैं वो सवाल खड़े होते हैं, उन सवालों का मैंने जवाब दिया था। पहला ये था कि ये ख्याल जो है इम्प्रैक्टिकल है, यानी देखने में बहुत अच्छा है लेकिन इस पर अमल करना नामुमकिन। दूसरा ये था कि अगर अमल कर लिया जाए तो वक्ती तौर पर तो अमल हो जाएगा, लेकिन तादेर ये सूरत हाल बाकी नहीं रहेगी इक्वालिटी की। जल्द ही दौलत जो है एक से मुंतकिल होकर दूसरे को चली जाएगी। उसमें मुख्तलिफ किस्म की वजूहात थी, दौलत कमाने के हिसाब से, दौलत खर्च करने के हिसाब से। फिर ये अगला जो सवाल था कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की अ, रकम या दौलत के हकदार ठहरते हैं। तो सबको एक ही लाठी से हाँक कर जब बराबर दौलत दी जाएगी तो ये उन मकासद के हसूल में रुकावट बन जाएगी जो मुआशरे के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह ये था कि अफराद की ज़रूरतें मुख्तलिफ हैं, तो किसी की ज़रूरत कम है उसको ज़्यादा दे दिया है, जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है उसको कम दिया है। तो इसका क्या फ़ायदा जो है वो निकलेगा इसमें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर बात ये है कि ना लाइट चली गई हमारी इधर की और मेरे पास सिर्फ 40% बैट चार्जिंग है मोबाइल में, तो मैं बाकी लेक्चर ले लूंगा, ये तो मुझे रिकॉर्ड मिल ही जाएगा, तो मैं लेफ्ट कर दूं। तो, थैंक यू सर। तो बास लोगों की ज़रूरतें कम हैं और बास की ज़्यादा हैं, तो सबको यकसां या बराबर की दौलत देने में नुकसान ये होगा कि ह्यूमैनिटी का नुकसान होगा, और ह्यूमैनिटी को मजबूरी तौर पर नस्ल इंसानी को सामने रखना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय एक एक फ़र्द को सामने रखा जाए। अगला सवाल ये था कि अगर दौलत को बराबर तकसीम करना है तो ज़ाहिर है इसके लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका हक किसने किसी को दिया है, और इससे जिनके पास पहले से दौलत है तो उनकी मलकियत के हक की जो है वो हक तलफी होगी। उसके बाद वो ये सवाल भी उठाते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार के यकसा मौके होना ज़रूरी है। बराबरी का मुसावात का तकाजा ये समझा जाता है कि रोजगार के हसूल के मौके सब शहरियों के लिए बराबर यकसा हों। अब इसके लिए क्या हो सकता है कि रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटी या मौके का होना ज़रूरी है। एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट does not mean that everyone should be allowed to do whatever job they want to do regardless of their ability। कि अगर सबको यकसा मौके दिए जाएं तो क्या इसका ये मतलब है कि हर किसी को हर काम करने की इजाज़त दी जाए जो वो चाहता है।
इस बात से कतई नज़र कि उसमें उसकी सलाहियत है कि नहीं। इसकी मिसाल आप ये समझ सकते हैं कि एक शख्स है, उसने उसमें काबिलियत या मतलूबा जो महारत है, वो मौजूद नहीं है। जैसे आप खैर जवान की बात अ, जैसे किसी में जो है वो सर्जरी करने की एबिलिटी नहीं है या उसके पास उसकी मतलूबा महारत नहीं है, लेकिन उसे शौक बड़ा है कि वो दूसरों की सर्जरी करे, ऑपरेशन करे, तो क्या ऐसे हर आदमी को मौका दे दिया जाए कि जी वो आए और सर्जरी करे? क्योंकि ये जब हम कहते हैं कि सबको यकसा मौके दिए जाएँ, तो क्या उसमें कोई शर्त लगानी चाहिए? महारत की शर्त, काबिलियत की शर्त, या उसके बगैर ही जो है जैसे किसी चीज़ का कोई पैदाइशी हक होता है, तो उसको एक पैदाइशी हक मानकर उसे कहा जाए कि भई सबको चूँकि ये हक है, तो जो भी आना चाहे वो आके कर ले। इसके ज़ाहिर है कि इससे कोई भी ज़ी होश इंसान जो है, वो इत्तफ़ाक नहीं कर सकता कि एक इंसान जिसमें वो काम करने की सलाहियत ही नहीं है, उसको वो करने का मौका फ़राहम किया जाए। और इसी तरह ये जो रोज़गार की बराबरी, रोज़गार की मुसावात के मौके के हवाले से बहस है, वो फिर इस तरफ चली जाती है कि किसी रोज़गार के हसूल में जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, जो इम्तियाज़ बरता जाता है, फ़र्क रवा रखा जाता है, जिन्स की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, ज़ात बरादरी की बुनियाद पर, या बाज़ सूरतों में नेशनैलिटीज़ की बुनियाद पर, तो उसको जो है वो काउंटर करना चाहिए। अब इसका तरीका क्या है? इसमें भी कुछ ऐसे जो है वो सवाल खड़े किए गए हैं कि बाज़ ऐसे काम हैं जिनके लिए आपको हर सूरत कुछ क्या कह सकते हैं कि अ, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो करना पड़ती है। जैसे औरत जो है वो बच्चे को जन्म देती है, मर्द बच्चे को जन्म नहीं देता है। तो ये इस तरह की कोई जो है शर्त लगा देना कि मर्द भी ये काम करें, ये नामुमकिन है। तो ये इस तरह के जो है वो क्योंकि इसको सब जो है इक्वालिटी का तकाज़ा नहीं समझते। तो इसी तरह अगर ये कहा जाए कि स्पर्म डोनर जो है वो औरतें भी हो सकती हैं, तो इसका क्या कैसे जो है वो हो सकता है? ये सिर्फ़ मेल सेक्स के साथ चूँकि लिंक बात है, तो औरतों को इसका हक नहीं मिलेगा। इसी तरह एक फ़ॉर्मूला दिया जाता है इगैलिटेरियन की तरफ से, वो ये कहते हैं कि अ, आप इक्वालिटी प्रोवाइड करने की बजाय रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का फार्मूला अपनाएं, यानी बजाय इसके को आप टॉप से बॉटम की तरफ इस फार्मूले के तहत आएँ कि बराबरी का असूल है और बराबरी के असूल को हमने ट्रिकल डाउन करना है, नीचे तक लेके आना है। आप इसका उल्ट फार्मूला रख लें, यानी जहाँ डिस्क्रिमिनेशन है उस वहाँ से रिवर्स करना शुरू करें, तो आप इक्वालिटी तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन और इक्वालिटी एक दूसरे के उल्ट हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन को उल्टा दें तो इक्वालिटी का मकसद हासिल होना शुरू हो।
تو اس کا طریقہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو کسی کام کے لیے ریکروٹ کیا جائے، ان کو روزگار دیے جائیں جنہیں ماضی میں جو ہے انڈر پریولیج سمجھ کے نظر انداز کیا گیا تھا. جب آپ سوشیالوجی یا عمرانی علوم یا میں پڑھتے ہیں تو عام طور پر جہاں ایکویلٹی کا تصور آتا ہے تو وہاں ایک اور تصور آتا ہے جس کو ہم ایکویٹی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ برابری کا تصور جو ہے وہ یکدم حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ جو طبقے، جو معاشرے کے حصے، معاشرے کے افراد جو ہیں وہ کسی خاص مہارت سے محروم رکھے گئے ہیں صدیوں تک یا دہائیوں تک، تو ان پر اسپیشل توجہ دے کر ہی ان کو جو ہے وہ اس کے برابر لایا جا سکتا ہے. تو یہ ریورس ڈسکریمنیشن جو ہے، یہ ریورس ڈسکریمنیشن reverse discriminator treat job applicants unequally in that they are biased towards people from groups against which discrimination has usually been directed. تو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ ریورس ڈسکریمنیٹر جو ہیں، یعنی کسی ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے والے، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اب کچھ ایسا کیا جائے کہ نئے مواقع یکساں رکھنے کی بجائے جن لوگوں کو پہلے کسی میدان میں جو ہے وہ موقع نہیں ملا ان کو زیادہ مواقع دیے. مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی برانچ آف نالج ہے یا کوئی ایسی پروفیشن ہے جس میں جو ہے مردوں کی بڑی تعداد رہی ہے، تو آپ ایکویلٹی کا فارمولا تو یہی کہتا ہے کہ دونوں کو 50% چانس دے دیں، لیکن جو ریورس ڈسکریمنیشن کا فارمولا ہوگا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے جو ہے وہ 3 سال تک یا اگلے 4 سال تک 100% جو ہے یا فیمیل جو ہے اس کو اس میں ہائر کیا جائے گا تاکہ جو بیلنس ہے وہ قائم ہو سکے، اور جب وہ بیلنس حاصل ہو جائے گا 50% کا تو اس وقت سے پھر جو ہے 50% ایکویلٹی کی بنیاد رکھی جائے. اب ظاہر ہے کہ ایسا کرنے کے لیے شروع کے سالوں میں برابری کے اصول کو نظر انداز کیا گیا ہے اور ایک اور طرح کا باعث یا تعصب جو ہے وہ دکھایا ہے. اور یہ تعصب اس لیے دکھایا گیا ہے کہ جو ماضی میں ایک خاص طبقے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا ازالہ کیا. اس کی ایک ایگزامپل اس نے اس طرح سے دی ہے کہ دیر آر male university philosophy lecturers than female in Britain, despite the fact that many women study the subject as undergraduates. An advocate of reverse discrimination would argue that rather than waiting for this situation to change, we should act positively and discriminate in favor of women applicants for university lectureship. This means that if a man and a woman both applied for the same post and were of roughly equal ability, we should choose the woman. But most defenders of reverse discrimination would go further than this and argue that even if the woman were a weaker candidate than the man, provided she was competent to perform the duties associated with the job, we should imply her in preference to him. کہ اگر جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ برطانیہ میں یونیورسٹی کی سطح پر جو فلسفی کے لیکچررز ہیں ان کی زیادہ تعداد میل ہے، تو اب اگر کوئی پوسٹ ویکنٹ ہو تو اس کے لیے ہائر کرنے کی بات آئے تو میل اور فیمیل اپلیکینٹ آئیں گے. تو اس میں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میل اور فیمیل اپلیکینٹ دونوں کی قابلیت ایک جیسی ہی تھی، 19-20 کا فرق تھا یا تقریباً برابر تھے،
تو ایسی صورت میں فیمیل کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ لے لینا ایکویلٹی کے مقصد کے لیے بھی درست ہے اور انصاف کے بھی مطابق ہے. لیکن دوسرا جو نقطہ نظر ہے ریورس ڈسکریمنیشن کا، وہ یہی ہے کہ اگر فیمیل جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ویکر پوزیشن پر بھی ہے تو پھر بھی اس کو لے لیا جائے. باقی ریورس ڈسکریمنیشن جو ہے یہ ایک ٹمپریری میجر ہوتا ہے، اس کو ایک مستقل اصول کے طور پر نہیں مانا جاتا، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک اس کو اختیار کیا جائے گا یہ ایکویلٹی کے اصول کے خلاف چلتا رہے گا. اس ریورس کرٹیسزم پر جو تنقید کی جاتی ہے اس میں پہلی تنقید ہے اینٹی ایگیلیٹیرین، کہ اگرچہ اس کا جو مقصد تھا وہ برابری کے مقصد کو حاصل کرنا تھا، لیکن جس طریقے سے یہ برابری کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ طریقہ جو ہے وہ انفیئر ہے، غیر منصفانہ ہے. اور روزگار کے مواقع میں ایکویلٹی کے اصول کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ڈسکریمنیشن کی شکل ہو، کسی بھی جینڈر کے حق میں یا اس کے خلاف ہو، اس کو روکنا چاہیے. لیکن چونکہ ریورس ڈسکریمنیشن کی تو بنیاد ہی اس خیال پر ہے کہ سیکشول اور ریشل ڈسکریمنیشن کی وجہ سے اگر کسی شعبے میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے تو آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسا انتظام کر سکتے. اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ ٹیم ہو سکتی ہے. آپ اس کے بارے میں جانیں کہ آبادی کیسی ہے اور کرکٹ ٹیم جو ہے وہ کس نسل کے لوگوں پر مشتمل ہے یا رہی ہے. اس کا جو ریورس ڈسکریمنیشن کے حامی اس کا جواب دیتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ نظام جس میں یہ غیر منصفانہ یا انفیئر قدم اٹھایا جاتا ہے ایکویلٹی کے لیے، وہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ناانصافی پر مبنی ہے. تو اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ انفیئر پریکٹس ہے، اور وہ بھی ایک ٹمپریری میئر ہے، کچھ وقت کے لیے ہے. جب ایکویلٹی کا مقصد حاصل ہو جائے گا تو اس پریکٹس کو چھوڑ دیا جائے گا. دوسری جو تنقید ہے کہ اس کی وجہ سے جن لوگوں کے ساتھ وقتی طور پر زیادتی ہوگی تو وہ ریزنٹمنٹ کا شکار ہوں گے، یعنی ان میں غم و غصہ آئے گا. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو ڈس ایڈوانٹیج گروپ جینڈر کی بنیاد پر یا اپنی ریس کی بنیاد پر موجود تھا، یا
بعض اوقات یورپ کے ملکوں میں امیگرینٹ اور نیٹو کی بحث ہوتی ہے تو دوسرے ملکوں سے آنے والے امیگرینٹ کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک کیے جاتے ہیں. تو یہ ان میں سے کسی بھی طبقے کے انسان کے ساتھ اگر ماضی میں زیادتیاں ہوئی ہیں اور اب ان کو مساوی مواقع دینے کی بات کی گئی ہے، تو اس میں یہ کہنا کہ اس کو ریورس ڈسکریمنیشن کے فارمولے سے کیا جائے، تو اس میں کیا ہوگا کہ ریورس ڈسکریمنیشن کے فارمولے سے اگر کسی جاب کے لیے، کسی پوسٹ کے لیے دو اپلیکنٹ آئے ہیں اور دونوں جو ہیں ایک جیسی قابلیت رکھتے ہیں، یا ایک جو ہے وہ زیادہ قابلیت رکھتا ہے لیکن چونکہ اس کا تعلق ایسے طبقے سے ہے جو ماضی میں بالادست رہا ہے، جس کی اکثریت جو ہے وہ اس گروپ میں رہی ہے، تو آج اس کو اس کی قابلیت کے باوجود رد کر دیا گیا ہے اور کم قابلیت والے فرد کو رکھ لیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی ریس جو ہے وہ مظلوم رہی، یا اس کا جینڈر جو ہے مظلومیت کا شکار تھا، یا اس کیا امیگرینٹ ہونا ماضی میں ایک جو ہے وہ مسئلہ رہا ہے. تو ایک تو ڈس ایڈوانٹیج گروپ وہ تھا جو پہلے موجود تھا، جس کے ازالے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نیا جو ہے احساس محرومی والا طبقہ پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. ایسا کرتے وقت جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ جنم دے، یعنی ایک کی غلطی سدھارنے کے لیے ایک اور جو ہے مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہے. یہ چیز ہم اپنے ملک میں اکثر جو ہے وہ کوٹا سسٹم کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، جہاں جب بات ہوتی ہے کہ رورل کوٹے کی بات ہو، پروونشل کوٹا ہو، تو اس میں ایک طرف تو یہ ہے کہ پہلے ہی ان طبقوں کے لوگ چونکہ وہاں نہیں پہنچ پاتے تو ان کے لیے کوٹا رکھنے کی ضرورت آتی. دوسری طرف یہی ہے کہ ایک قابلیت رکھنے والا انسان اپنی قابلیت کے باوجود جب مطلوبہ عہدہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، صرف اس لیے کہ اس کا تعلق کسی ایسے علاقے سے ہے جو خوشحال سمجھا جاتا ہے، یا ایسی طبقے سے ہے جس کو جو ہے وہ بالادست یا طاقتور طبقہ یا پریولیج کلاس جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک کم قابلیت والے انسان کو جو ہے وہ اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ اس کا تعلق کسی ایسے علاقے سے ہے جہاں جو ہے وہ کم سہولتیں رہی ہیں، یا اس ایسے گروہ سے ہے جو ماضی میں کسی قسم کی زیادتی کا شکار رہا ہے. تو مساوی روزگار کے مواقع میں جو قابلیت ہے اس کو تو ایک اصول کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، اور قابلیت کے اصول کو ہی مائنس کر دیں تو پھر تو ایکویلٹی جو ہے وہ ایک طرح کی معاشرتی بربادی کا باعث ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اسی ایکویلٹی میں یہ رکاوٹیں آتی ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریورس ڈسکریمنیشن کا جو فارمولا سجیسٹ کیا جاتا ہے، یا ایکویٹی پرنسپل جسے کہتے ہیں، یہ ایکویٹی پرنسپل خود ایکویلٹی کی کس طرح سے وائلیشن کرتا ہے، چاہے کچھ عرصے کے لیے ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد اگلا جو برابری کا مقصد ہے اس کو پولیٹیکل ایکویلٹی کہتے ہیں، اور چونکہ ایکویلٹی کا زیادہ دعویٰ جو ہے وہ ڈیموکریسی میں کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس میں یہ تصور ہے کہ سیاسی شرکت یا سیاسی عمل میں لوگوں کی، شہریوں کی شرکت. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں بن سکتا جس میں تمام لوگ ہی فیصلے کرنے والے ہوں. ظاہر ہے کچھ فیصلے کرنے والے ہوں گے اور باقی تعداد جو ہے ان پر ان فیصلوں کا اطلاق ہوگا. ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں، یہ اس بات کے اوپر زور دیا گیا کہ سیاسی فیصلہ سازی میں شہریوں کو شریک کیا جائے. لیکن اگلا سوال یہ تھا کہ کیسے شریک کیا جائے.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈیموکریسی کی بات آتی ہے تو پھر ریپریزنٹیشن کی بات ہے. ریپریزنٹیشن اور پارٹیسپیشن یعنی شرکت اور نمائندگی یہ ایک بات نہیں ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اگرچہ ایک کو دوسرے کا ذریعہ مانا جا سکتا ہے. جمہوریت کا ایک تصور یہ ہے need for members of the population to have an opportunity to participate in the government of the state, usually through voting. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہری ہیں، جو عوام الناس ہیں، ان کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ حکومت کی تشکیل میں حصے دار بنے ووٹ کے عمل میں. یعنی وہی ریپریزنٹیشن کا اصول کہ وہ اپنے نمائندے چنے اور نمائندوں کو وہ ٹرسٹ دے دیں، وہ ٹرسٹ کی بنیاد پر جو ہے آگے قانون سازی کریں، حکومت کریں. یہ دوسرا اصول یہ ہے سیکنڈ emphasizes the need for a democratic state to reflect the true interest of the people, even though the people may themselves be ignorant of where their true interest lies. دوسرا اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ایک جمہوری حکومت کو لوگوں کے حقیقی مفادات کی ریفلیکشن کرنی چاہیے، اس کی عکاس ہونا چاہیے، چاہے لوگوں کو اس کا ادراک ہے یا نہیں ہے کہ کس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے، کس میں ان کا انٹرسٹ نہیں. یہ پولیٹیکل سائنس میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں یہ ڈبیٹ جو ہے وہ پاپولر ڈیسیژن اور پیٹریوٹک ڈیسیژن کی بحث میں بھی چل پڑتی ہے، یا پاپولر ڈیسیژنز اینڈ ویلفیئر آف دی میسز میں ایک بڑا جو ہے سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو 30 سال بعد کسی قوم کے لیے مفید ہوگی اور آج اس کا فیصلہ لینا ضروری ہے، اور ایک سیاسی رہنما کو اس کا ادراک ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، لیکن آج کی عوام چونکہ 30 سال بعد ہونے والی حقیقتوں کا شعور نہیں رکھتے تو وہ آج کے اپنے مطالبے کے اوپر اصرار کرتے. تو ظاہر ہے کہ ایک سیاسی قیادت جسے ہم بالغ نظر سیاسی قیادت کہتے ہیں یا ویژنری سیاسی قیادت کہتے ہیں، یہ اپنے عوام کے ساتھ ایک طرح کی ٹریچری یا بے وفائی کرے گی اگر وہ عوام کی وقتی جو بات ہے، جو پاپولر شور شرابہ ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ دب جائے. لیکن چونکہ ڈیموکریسی میں ووٹ کو اہمیت ہے، پروٹیسٹ کو امپورٹنس ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک اچھی جو سوچ ہے وہ خود عوام کی وجہ سے ہی عوام کے خلاف استعمال ہو جائے. ایسا سیاست میں بہت دفعہ ہوا ہے کہ کسی رہنما نے ایک بات سوچی کہ یہ اس طرح سے عوام کے لیے ایک اچھا قدم ہوگا، لیکن اس کے لیے جو فیوچر کو سامنے رکھ کے سوچا گیا ہے اور جو وقتی چیلنج تھا، ظاہر ہے اس پہ اس کے لیے بجٹ نہیں لگایا گیا یا کوئی اور مسائل ہوئے ہیں، تو یہ کانفلکٹ بہت زیادہ آتی. تو اس میں جو کانسیپٹ ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی مینس کہ شروع میں خاص طور پہ چونکہ یونان میں جب یہ نظام آیا تھا تو ارلی ڈیموکریٹک اسٹیٹس پر ڈائریکٹ ڈیموکریسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ who were eligible to vote discussed and voted on each issue rather than electing representatives. Direct democracies are only feasible with a small number of participants or when relatively few decisions have to be made.
اس کی آج کے دور میں اگر قریب ترین شکل ہم نے سمجھنی ہو تو وہ ریفرینڈم ہو سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹے پیمانے پر کلاس روم میں بھی اس کی اگزامپل لی جا سکتی ہے کہ کسی نقطے پر اگر ووٹنگ کروائی جاتی، آرگنائزیشنز میں بھی اس پرنسپل کو فالو کیا جاتا ہے، اور پارلیمنٹ میں بھی جو کسی بل پر ووٹنگ ہے وہ ہم اس کی اگزامپل سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ووٹر ہیں یہ کسی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، جیسے پارلیمنٹ ہے تو ووٹر صرف اپنا ووٹ نہیں دے رہا بلکہ اپنی پوری کانسٹیٹوئنسی کے ان ووٹوں کو ہی بنیاد پر ووٹ دے رہا ہے جنہوں نے اسے کامیاب کرایا۔ تو یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں تو کسی فیصلے پر جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں وہ براہ راست ووٹ کریں۔ یہ نظام سٹی اسٹیٹ ڈیموکریسی میں اور ایک چھوٹی آبادیوں میں پاپولر ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی اس کو پریکٹس کیا گیا۔ آج کے دور میں سمجھا جاتا ہے کہ جو پولز کروائے جاتے ہیں اگر ان کو کوئی سسٹم کسی بڑے سسٹم میں لایا جائے تو شاید ڈائریکٹ ڈیموکریسی جو ہے وہ پوسیبل ہے، لیکن ڈائریکٹ ڈیموکریسی چونکہ میگا اسکیل پر پچھلی کچھ صدیوں میں تقریباً ناممکن سمجھی گئی اور اس کی بجائے دوسری ڈیموکریسی کی فارم کو اختیار کیا گیا جسے ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی یا نمائندہ جمہوریت کہتے ہیں۔ In a representative democracy, elections are held in which voters select their, I can't say select, rather elect their favored representatives. These representatives then take part in the day-to-day decision process, which may itself be organized on some sort of democratic principle. کہ نمائندہ جمہوریت میں لوگ تو 4 سال میں ایک دفعہ یا 5 سال میں ایک دفعہ جو بھی کسی جگہ مدت طے کی جاتی ہے ووٹ کے ذریعے ایک حکومت کو منتخب کریں، یا اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں جو حکومت اور اپوزیشن دونوں پر مشتمل ہیں۔ لیجسلیچر میں یعنی پارلیمنٹ میں تو دونوں کو اہمیت ہوتی ہے قانون سازی میں، اگرچہ اکثریت کے اصول سے فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن ایگزیکٹو میں یا حکومت کا نظام چلانے میں ظاہر ہے کہ حکمران جماعت کو یا حکمران گروہ کو ہی اہمیت حاصل ہے۔ تو الیکشن جو ہیں وہ بھی کئی اصولوں سے طے کیے جاتے ہیں، اس میں ایک میجورٹی پرنسپل ہے جو کہ پاکستان میں بھی فالو کیا جاتا ہے، برٹن میں بھی یہی ہے، ایک